अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल मेमोरीज़। लिसनर्स, आज मैं नॉवल खुशबू का सफ़र की एपिसोड 4 रीड करने जा रही हूँ। चलें शुरू करते हैं। इम्तिहानात शुरू हो चुके थे। रोमा पर हस्बे साबिक पढ़ाई कम और घबराहट ज़्यादा तारी थी। कहने को सारा दिन किताबें खुली रहती, मगर हर थोड़ी देर बाद वो कमरे से निकलकर दादी को शरीके हाल करती रहती। दिल बैठा जा रहा है, जो भी याद करती हूँ थोड़ी देर में ही भूल जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सारा साल एक लफ्ज़ भी ना पढ़ा हो। ऐसे कैसे चलेगा दादी? वो बड़ी बेचारगी से लाउंज में बैठी दादी से कह रही थी। उनके लिए उसकी ये परेशान हाली नई नहीं थी। हर साल का इख्तिताम इसी तरह होता। वो पूरे वसूख के साथ अपने फेल होने की पेशगोइयाँ करती, लेकिन आखिरकार किसी न किसी तरह पास भी हो जाती। सो वो भी इस सब की आदी हो चुकी थी। अखबार पर से नज़रें उठाए बगैर बड़ी बेनियाजी से बोली, चलेगा क्यों नहीं? आखिर अब तक भी तो चलता आ रहा है। कभी अल्लाह ना करे फेल थोड़ी हुई हो। इस साल भी पास हो जाओगी इंशाल्लाह। इस साल बात दूसरी है दादी। उनके टालने के इसी अंदाज में दी गई तसल्ली ने उसको ज़रा भी इत्मीनान नहीं दिलाया था। ये फाइनल ईयर है, अल्लाह ना करे एक मज़मून में भी सप्ली आ गई तो कितना बुरा लगेगा। अब्बा और हारून भाई को अलग दुख होगा। मुझे ज़्यादा फ़िक्र तो इसी बात की है। वो बेचारे मेरी अच्छी डिवीज़न की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दादी दानिस्ता कोई तबसरा किए बगैर अखबार पढ़े गईं। वो चंद लम्हे तो इस उम्मीद पर उन्हें देखती रही कि अभी वो अपनी पटारी में से कोई शाफी हल निकाल कर उसकी खिदमत में पेश करेंगी, मगर उनकी ये अदम दिलचस्पी मायूसकन साबित हो रही थी। कुछ तो हल निकालें प्लीज़। उसके लहजे में बड़ी लजाजत थी। उन्हें रहम आने लगा। एक ठंडी सांस लेकर अखबार एक तरफ रखते हुए बोली, मैं क्या बताऊं, हल तो खुद तुम्हारे पास है। लाख कहती हूँ सुबह बादाम और दूध पाबंदी के साथ लिया करो। रहमत गरीब तो रोज़ाना सुबह नाश्ते की मेज़ पर दूध का कप लाकर रखती है, मगर ना तुम पीती हो और ना हारून। वैसे अल्लाह भला हर शय खाने के लिए तैयार हो, मगर जहाँ तुम्हारे फ़ायदे की बात हो वहाँ मजाल है जो सुन लो। हफ्ता भर पीकर तो देखो, दिमाग ऐसा फरफर चलेगा कि हद नहीं। मगर पेपर्स तो अभी हो रहे हैं। उसे वाकई अफसोस होने लगा। क्या था जो वो असली घी ऊपर तैरता हुआ दूध का कप किसी न किसी तरह हिम्मत करके पी ही लिया करती। इस वक्त परेशानी उठाने से तो बच जाती। आप मेरे पास होने के लिए कोई वजीफ़ा शुरू कर दें अभी। उसने बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा। दिल भी मैं ही अपना जलाऊं और वजीफ़े भी मैं ही पढ़ूं, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो आदतन झिंझला रही थीं, मगर कभी कभी उनकी ये झिंझलाहट नादानिस्तगी में उसे एक बड़ी महरूमी का एहसास दिलाने लगती थी। अगर जो अम्मी ज़िंदा होती तो यकीनन हर मसले का हल निकाल लेती। इतनी बेरुही से साफ इनकार तो कभी ना करती। दादी ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था कि खामोशी के इस छोटे से वक्फे में वो किस कैफियत से गुजरी है। मैं तो पहले ही इतना कुछ पढ़ रही हूँ, अगर जो खुदा सुन ले अभी तो ना इम्तिहानों की फ़िक्र और ना ही नतीजे की। मैं तो शुक्राने के तौर पे ना जाने क्या क्या कर डालूँ। उनकी ये सारी बातें मामूल के मुताबिक ही थीं। खुद रोमा भी ये सब सुनने की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब ये सब बातें उसे इतनी गैर मुतल्लिक लगती थीं कि कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा लगता जैसे दादी ये सब किसी और के लिए कह रही हों। सारा मसला वक्त और अपने अंदर की कैफियत के तालमेल का होता है। कोई कोई घड़ी ऐसी ही भेद भरी होती है। रुखाई से मुंह फेर कर एक तरफ को खड़ी रोमा को भी उन बेमहर सातों में सब कुछ वही याद आने लगा जो उसकी तकलीफ़ को और भी बढ़ावा देने वाला था। शादी वादी का तो दूर दूर भी पता नहीं, और जो दादी के वजीफ़े वज़ाइफ काम दिखा गए तो कॉलेज में उस रोज़ कही गई समिया की बात बेवक्त याद आ गई। पता नहीं उसने मजाक में कहा था या तंज पर। इस वक्त दिल को धक्के पर धक्का लगे ही जा रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरी शादी के लिए वजीफ़े पढ़ने की। क्यों मेहनत कर रही हैं इतनी? नहीं करनी शादी मुझे कभी भी। रोहानसी सी आवाज़ में कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। चेहरे पर रंग से फैली हुई नमनमाहट और आंखों में आए आंसू। लम्हे भर के लिए तो दादी उसे हैरत से देखे गईं। उनके लिए तो ये समझना भी मुश्किल था कि वो खफा किस बात पर हुई है, उनके फ़िक्र करने पर या वजीफ़े पढ़ने पर। रोमा, ए रोमा,
اسے تیزی سے واپس اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ بےتابی سے پکاری، مگر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ خود کو بریالزمہ قرار دینے کے لیے انہوں نے جواز تراشا۔ ایک حد تک تھا بھی ٹھیک۔ رومانہ ذرا ذرا سی بات پر برا منانے والی تھی اور نہ یوں بار بار آنکھوں میں آنسو بھر کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ دادی گھر کی بزرگ تھیں، یہ سمجھنے میں حق بجانب تھیں کہ وہ نہ کوئی غلط بات کہہ سکتی ہیں اور نہ کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ابھی روما کو کمرے میں گئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے، وہ بے چین ہو کر اس کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ذرا سا پش کرنے پر انہیں اندر کا منظر یہیں سے دکھائی دے گیا۔ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی روما کو دیکھتے ہی وہ سمجھ چکی تھیں کہ وہ رو رہی ہے۔ روما، وہ بہت بے قراری سے آگے بڑھی۔ اس کا بازو آنکھوں پر تھا اور وہ ان کے آواز دینے پر بھی نہیں اٹھی تھی۔ میری بات کا برا منا گئی؟ بوڑھی ہو گئی ہوں بیٹا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتی ہوں۔ تم اس طرح دل پر کیوں لیتی ہو؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ کر محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اٹھ جا، شاباش، بہت اچھی بیٹی ہے میری، کبھی اپنی دادی کو نہیں ستاتی۔ کیا کروں، اور ہے کون جو میری سنتا ہے؟ ایک تم پر ہی اپنا غصہ اتارتی رہتی ہوں۔ اچھا معاف کر دے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں دادی؟ چہرے کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ دادی نے دیکھا اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ بیچاری بے ماں کی بچی، ان کا دل بے حد برا ہونے لگا۔ بے اختیار ہی اسے سینے سے لگائے وہ پیار کیے گئیں۔ بیکار میں امتحان کا خوف سر پہ سوار کر لیا ہے۔ اچھی بھلی ہو پڑھائی میں، پہلے کبھی خدا نہ کرے فیل ہوئی ہو جو اب ہو جاؤ گی، دیکھنا کتنے اچھے نمبر آئیں گے۔ ابھی جو وہ باہر شادی نہ کرنے کا اعلان کر کے آئی تھی، اسے قطع نظر انداز کر کے دادی اسے امتحانوں کے لیے دلاسا دینے لگیں۔ روما چپ چاپ سنے گئی۔ غصہ یا رنج جو بھی تھا وقتی تھا، دادی کی شفیق قربت کا حقیقت میں کوئی بدل نہیں تھا، اور نہ ان کی بے لوث محبت کا۔ اب تک تو اسے اچھی خاصی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ آخر کو وہ جو بھی کہتی تھیں اس کی محبت میں ہی تو کہتی تھیں، اور جس طرح انہوں نے اسے اور ہارون بھائی کو سینے سے لگا کر پالا ہے، اس کا حق تو کسی طور پر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس ضعیفی میں بھی وہ ان دونوں کی خاطر بڑی ہمت سے کھڑی تھیں۔ سوری دادی، وہ ایک بار پھر ان سے لپٹ گئی۔ بہت لاڈ پیار ہو رہا ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ روما اور دادی دونوں ہی نے ایک ساتھ چونک کر سامنے دیکھا۔ کمرے کے دروازے میں سمیہ کھڑی تھی، ہاتھوں میں کتاب کاپی کچھ نہیں تھا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت وہ پڑھائی کی غرض سے نہیں آئی، بلکہ بس یوں ہی شاید ریلیکس ہونے آئی ہے۔ اس خیال کی فوراً تصدیق ہو بھی گئی۔ پڑھتے پڑھتے تھک گئی تھی، سو ریلیکس کرنے کے لیے اس سے اچھی دوسری جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ سوچا روما سے ہی گپ شپ کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر براجمان ہو چکی تھی۔ دادی کو اب اس سے ہلکی ہلکی سی چڑ ہونے لگی تھی، مگر اس وقت اس کی آمد انہیں بڑی بروقت لگی۔ روما جس طرح ابھی رو دھو کر بیٹھی تھی، اچھا تھا سمیہ کے ساتھ اس کا دل بہل جاتا۔ تم دونوں باتیں کرو، کسی چیز کو دل چاہے تو رحمت بوا سے کہہ دینا۔ وہ مطمئن سی ہو کر باہر چلی گئیں۔ بات کیا ہوئی ہے؟ وہ بہت غور سے روما کی شکل دیکھ رہی تھی، جہاں ابھی آنسوؤں کے ہلکے سے آثار تھے۔ کچھ نہیں، پھر یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اور دادی تو کم ہی اس طرح لاڈ پیار کرتی ہیں۔ سمیہ کی تسلی اس مختصر سے جواب سے نہیں ہوئی تھی۔ دادی بے حد محبت کرتی ہیں، بس ان کا انداز مختلف ہے۔ روما نے مسکراتے ہوئے ان کا دفاع کیا، پھر بھی وہ اصرار کیے گئی۔ کوئی بات تو تھی جو تم اتنا روئی ہو کہ ابھی تک صاف پتہ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی روما کو بڑا واضح احساس ہوتا تھا کہ سمیہ گھر کے اور اس کے ہر اندرونی معاملے میں دخل دیتی ہے، اور ایسا وہ کرتی بھی پورا حق سمجھ کر ہے۔ اسے بے حد محبت کے باوجود بھی یہ دخل در معقولات الجھن پیدا کرتی تھی۔ کچھ باتیں خالص اپنے ذاتی محسوسات کی بنا پر ہوتی تھیں، ان کو کسی سے بھی کہنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر کوئی رشتے کا چکر ہوگا، ہے نا؟ اب وہ اپنے طور پر اندازہ لگا رہی تھی۔ جی نہیں۔ بہت جھنجھلا کر اس نے سمیہ کے خیال کی تردید کی۔ امی یاد آ رہی تھیں اور بس۔ اچھا، اسے جیسے مایوسی ہوئی۔ تمہارے گھر میں کل 2 بار گئی، مگر تم نے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ امینہ چچی نے حالانکہ آواز دے کر کہا بھی تھا، شاید تم سو رہی تھی۔ روما نے دانستہ موضوع بدلا۔ نہیں، میں پڑھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے پتا تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، لیکن میں بیچ میں اٹھ نہیں سکتی تھی۔
بار بار اٹھنے سے میں اپنے آپ کو فوکس نہیں رکھ پاتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اسے تھوڑا سا برا تو لگا، لیکن سمیہ کی صاف کوئی کو وہ ایک بڑی خوبی مانتی تھی۔ ان کے بیچ بیکار کے دکھاوے اور بہانے نہیں تھے، یہ زیادہ اہم تھا۔ میری تو سب سے بڑی خرابی ہی یہی ہے کہ زیادہ دیر کمرے میں رہوں تو گھبراہٹ طاری ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ یوں ہی سارا دن خود بھی پریشان ہوتی ہوں اور دادی کو بھی کرتی ہوں۔ ایک شرمندہ سی مسکراہٹ روما کے لبوں پر آنے لگی۔ حالانکہ میرا کمرہ اگر ایسا ہو تو شاید میں باہر جھانکوں بھی نہیں۔ ایک رشک بھری نگاہ سمیہ نے روما کے سجے سجائے بیڈ روم پر ڈالی۔ خوبصورت قالین اور پردے، سپلٹ روم سائز فریج اور بہت سی شاندار سا تاثر دیتا بیڈ روم سیٹ گو فرنیچر اس کمرے کا پہلے بھی بہت اچھا تھا، مگر ابھی 1.5 سال پہلے ہارون نے روما کے کمرے کے لیے خاص طور پر نیا بیڈ سیٹ لیا تھا۔ اٹیچ واش روم، ڈریسنگ روم۔ وہ بچپن سے یہاں آ رہی تھی اور ہمیشہ ہی اس نے اس کمرے کو بہترین حالت میں دیکھا تھا۔ تم سچ مچ بہت خوش قسمت ہو روما، تمہارا محرومیوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اس کی نگاہ دوبارہ روما کے چہرے پر گئی، جہاں خوش قسمتی کے اس تذکرے پر اضطراب سا تھا۔ محرومی کیا صرف چیزوں کی ہوتی ہے سمیہ؟ ہاں، اسے پتا بھی تھا کہ وہ کیوں پوچھ رہی ہے، پھر بھی اپنی اسی محسوس صاف کوئی سے بولی جو اب تکلیف دہ حد تک بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لیے کہ میں نے زندگی میں انہی چیزوں کی محرومی کو جھیلا ہے۔ وہ بے تاثر سے چہرے کے ساتھ روما کو دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں اس لیے اس کی قدر نہیں ہے روما، کیونکہ تم نے معاشی پریشانی کو قریب سے نہیں دیکھا ہے۔ شدید گرمی میں حب زدہ تپتے ہوئے کمرے، کھانے میں وہی لگی بندھی سبزی، دال اور روٹی۔ میں امی ابا کی طرح صابر نہیں ہوں۔ امی بیچاری میرے لیے کباب بنا کر رکھتی ہیں تو وہ اور ابا ان کبابوں کو چکھتے تک نہیں ہیں تاکہ کم نہ ہو جائیں۔ ابا کہتے ہیں کہ اس میں چنے کی دال ہے جو انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ یہ بتاؤ کیسا بہانہ ہے جس پر ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش بھی نہیں تھی، پر روما کو اپنی آنکھیں بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اتنا مت فیل کرو سمیہ، مانا حالات خراب ہیں، مگر تمہارے پاس جو نعمت ہے اس کے ہوتے ہوئے تو تمہیں کسی بھی بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی محبت سے اس نے سمیہ کا ہاتھ تھاما۔ امینہ چچی کا سایہ تم پر ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ تو سوچو کہ ان کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا ہے۔ پتہ ہے مجھے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ روما کے ہاتھ سے الگ کیا۔ اور تم کیا سمجھ رہی ہو، مجھے ان سے محبت نہیں، مگر انہیں دن رات انتھک محنت کرتے دیکھنا اب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس جان نکالنے والی محنت کے بعد انہیں ملتا بھی کیا ہے؟ صرف 50 روپے۔ دکان والا گاہک سے اسی رضائی کے 150 سے 200 روپے لیتا ہے اور ہم پر احسان کرتا ہے کہ گھر بیٹھے کام دے کر جاتا ہوں۔ کرنا ہے کرو، ورنہ دوسرے بہت۔ اپنی بات کہہ کر وہ تلخی سے ہنسی۔ روما، ماں کا نہ ہونا بہت بڑی محرومی سہی، مگر اپنی ماں کو مستقل حالات کی بے رحمی کا شکار ہوتے دیکھنا بھی کم اذیت نہیں۔ تم تو پھر اللہ کی مرضی کہہ کر صبر کرنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن میری اذیت تو روز بڑھتی ہے۔ ساری سردی صحن میں کیاری کے پاس اور گرمی میں برآمدے یا کمرے میں وہ مستقل جھکے جھکے کام ہی کیے جاتی ہیں۔ بچپن سے یہی ایک منظر ہے، اگر میں کوئی خواب بھی دیکھتی ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ کام ہی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ روما نے چپکے سے اپنی آنکھیں خشک کیں۔ سمیہ خاموش تھی۔ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا سمیہ، حالات ایک سے تھوڑی رہتے ہیں۔ حالات کو ٹھیک ہونا ہی پڑے گا روما، میں اس طرح سسک کر زندگی نہیں گزار سکتی، یہ طے ہے۔ اس کا لہجہ بہت عجیب سا ہو رہا تھا، اور جتنی تکلیف دہ باتیں اس نے ابھی کی تھیں ان کا ہلکا سا بھی تاثر اس کے چہرے سے نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب اس نے خود اپنے بارے میں نہیں کسی اور کے لیے کہا ہے۔ شاید سمیہ بہت زیادہ باہمت ہوتی جا رہی ہے۔ روما نے اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال کیا۔ رحمت بوا جوس کے گلاس رکھ گئی تھیں۔ روما نے دانستہ موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ کچھ دنوں کی بات اور ہے، امتحان ختم ہو جائیں تو لمبا ریسٹ کریں گے۔ تمہارے لیے تو اب ہمیشہ کا ہی آرام ہے، تمہیں کون سا آگے پڑھائی جاری رکھنی ہے، مزے کرنا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔
گھر بیٹھنے میں بھی بوریت ہی ہے، کیا کریں سارا دن؟ چلو گھر میں لوگ ہی بہت سارے ہوں تو دن آسانی سے کٹ جائے، مگر یہاں تو یہ بھی نہیں۔ جو اس کا گھونٹ بھرتے ہوئے سمیہ نے ایک پرسوچ سی نگاہ روما کے چہرے پہ ڈالی۔ لوگ بھی بڑھ سکتے ہیں، ہارون کی شادی کر دو، تمہارے گھر کا ماحول بالکل بدل جائے گا۔ ہارون بھائی کی شادی؟ روما ہنسنے لگی۔ دادی کے سامنے مت کہہ دینا، گھنٹوں اس موضوع پہ بول سکتی ہیں۔ ہارون بھائی بیچارے تو اپنی جان بچاتے ہیں ان سے کبھی کبھی تو۔ کیوں؟ ایسی کیا انوکھی بات ہے؟ سمیہ کی پیشانی پر ہلکا سا بل آنے لگا۔ وہ کب راضی ہوتے ہیں پتہ تو ہے تمہیں؟ روما ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ خیر ایک وقت میں تو سب ہی ایسا کہتے ہیں، پھر خود ہی خوشی خوشی راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ سمیہ کا تناؤ ہلکے ہلکے کم ہو رہا تھا۔ اللہ کرے کہ وہ جلدی ہی راضی ہو جائیں۔ کوئی لڑکی وڑکی دیکھی ہے تم لوگوں نے؟ بظاہر وہ بڑے سرسری سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ روما نے بڑی محبت سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ بہت بار دل کرتا تھا کہ سمیہ کو اپنے دل میں چھپی خواہش کے بارے میں بتا ہی دے، مگر پھر اس بے وقوفی سے باز ہی رہتی۔ خود کو یقین دہانی لیے بغیر ایسا کرنا اس جان سے بڑھ کر عزیز دوستی کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہی ہوتا، جس کے لیے وہ خود کو ہرگز بھی تیار نہیں پاتی تھی۔ لڑکی وڑکی تو جب دیکھی جائے جب ہارون بھائی راضی ہوں، ورنہ تو اچھا بھی نہیں لگتا۔ پھر بھی دادی نے کوئی پسند تو ضرور ہی کر رکھی ہوگی۔ سمیہ کی نظریں مستقل اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دادی بیچاری کہاں آتی جاتی ہیں جو لڑکیاں پسند کر سکیں؟ ان کا دل تو ہمیشہ ہی زارا کے لیے تھا۔ پھوپھو پر جتنا زور لگا سکتی تھی لگایا بھی، مگر رضا بھائی میدان مار گئے۔ سمیہ نے دل میں اٹھتا ہوا ناگواری کا احساس بمشکل دبایا۔ زارا کی تو سنا ہے شروع سے ہی بات طے تھی، پھر بھی دادی کو امید تھی۔ طے وہ کیا، پھوپھو کے خاندان میں تو یوں ہی کسی کا نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی پکی بات بھی نہیں ہوتی۔ بات کو زارا کے بارے میں ہو رہی تھی، مگر روما دل ہی دل میں اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ کم از کم وہ اپنی خود اذیتی سے تو باہر آئی۔ خیر تو کیر پھوپھا کے خاندان سے زارا کے رشتے جب تک آتے رہے، جب تک باقاعدہ منگنی کی رسم نہیں ہو گئی۔ اچھا، بہت اونچی چیز ہے زارا بیگم۔ وہ بہت عجیب سی ہنسی۔ روما نے حیرت سے سمیہ کی طرف دیکھا۔ سمیہ کے لہجے میں آئی مذاق اڑاتی سی کیفیت اس سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ زارا واقعی بہت اچھی ہے اور رضا بھائی بے حد خوش قسمت ہیں جو اسے پانے والے ہیں۔ سمیہ کے لبوں پر ابھی بھی تنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ روما کو لگا جیسے وہ اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں۔ زارا کے لیے سمیہ کے پاس کبھی بھی کوئی نرم گوشہ نہیں رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت تھی جس سے وہ ہمیشہ ہی نظر چرا جاتی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ جوس کا گلاس ایک طرف رکھتی ہوئی سمیہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑا سا ریلیکس ہونا تھا سو ہو گئی۔ روما نے اسے روکنا بھی چاہا مگر وہ نہ مانی۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے آج کل، امتحان ختم ہوں گے تو پھر شاید تمہارے گھر سے نکلوں ہی نہیں۔ لاؤنج سے نکلتے ہوئے وہ روما کے اصرار کے جواب میں کہہ رہی تھی، یہاں تک کہ شاید تم خود ہی مجھ سے بیزار ہو جاؤ۔ کیسی باتیں کرتی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ روما نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ لاؤنج سے ملحقہ کوریڈور میں مڑنے سے پہلے سمیہ نے پلٹ کر اس سجے سجائے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ یقیناً یہ میرا ہی گھر ہے۔ ایک یقین دہانی تھی جو اندر ہی اندر گہری ہو رہی تھی۔ سیف کو تہمینہ کی آمد کی اطلاع زبیر سے ملی۔ مستقل کئی دن کی آؤٹ ڈور مصروفیت کے بعد آج ہی وہ آفس میں چند ضروری کام نپٹانے کی غرض سے بیٹھا تھا جب وہ غیر متوقع طور پر وہاں پہنچی تھی۔ تہمینہ سردار، جو اسکرپٹ وہ سامنے کھولے بیٹھا تھا، اس پر سے نگاہ اٹھا کر سیف نے تھوڑی سی حیرت سے سامنے کھڑے زبیر کی طرف دیکھا۔ میرے حساب سے اسے ان دنوں ملک سے باہر ہونا چاہیے تھا۔ یہاں کیسے؟ خیر بلاؤ، ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کام جلدی ختم ہو گیا ہو۔ آج کل جس طوفانی انداز میں کام شروع اور ختم ہو رہا ہے، اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ لگتا ہے میں نے غلط وقت پر آپ کو ڈسٹرب کیا۔ تہمینہ اندر آ چکی تھی۔ بالکل نہیں۔ سیف احتراماً اس کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور ایسا وہ عین اپنی فطرت کے مطابق کرتا تھا۔ البتہ آپ کی آمد حیرت انگیز ضرور ہے میرے لیے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سائیڈ میں بچھے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہی کہا جو محسوس کیا تھا۔
چلیں ہم اس قابل تو ہوئے کہ سیف الاسلام کو حیرت میں ڈال سکیں۔ وہ ہنس دی۔ بجائے صوفوں کی طرف جانے کے وہ سیف کے بالکل قریب مقابل ہی کھڑی تھی، اور اس کا دراز قد اور جدید طرز کا لباس اسے دیکھنے کے قابل چیز تو ضرور ہی بنا رہا تھا۔ قابل تو آپ یقیناً ہیں جب بھی ماشاءاللہ کامیابی حاصل کر رہی ہیں۔ کام کے سلسلے میں وہ نئے پرانے سبھی لوگوں کی حوصلہ افزائی عادتاً کرتا تھا، پر تہمینہ نے سادہ اور چھوٹے سے جملے میں معنی ہیزی ڈھونڈنی چاہی۔ میں تو خود کو اس وقت کسی قابل سمجھوں گی جب میرے پیچھے کوئی اور نہیں آپ ہوں گے۔ اس کے بالکل نزدیک کھڑی تھی۔ سیف غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹا۔ کامیابی قدرت کا انعام ہوتی ہے اور اس کے لیے صرف اور صرف پوری لگن اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کام اس پر چھوڑ دیجئے۔ ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ٹھنڈی سی سانس اندر ہی اندر دباتے ہوئے تہمینہ نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ وہ ایسے ہی رسمی گفتگو کرتا تھا اور اس کی خوش اخلاقی اور نرم گفتاری کسی کو برا بھی نہیں منانے دیتی تھی۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ صوفوں کی طرف بڑھا تو تہمینہ کو بھی اس کے ساتھ آنا پڑا۔ اس نے تہمینہ کے بیٹھنے کا انتظار کیا اور پھر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے خود بیٹھا۔ وہ محض پہلو بدل کر رہ گئی۔ خود کو نمایاں تر رکھنے کے لیے وہ جس طرح کے لباس اور سٹائل اپنا چکی تھی، اس کی تعریف آج کل قریبی لوگوں سے وصول کر رہی تھی، اور یہ تعریف اسے چارج کیے رکھتی تھی۔ جب بھی ذرا سا نظر انداز ہونے کا خدشہ ستاتا، اس کو اپنے اندر بڑی سخت کمزوری کا احساس ہونے لگتا تھا۔ سیف الاسلام جیسے شاندار اور بے نیاز شخص کے سامنے ساری تیاری کے باوجود بھی یہ احساس اور بھی زیادہ قوی ہونے لگتا تھا۔ کیسا رہا آپ کا ملک سے باہر شوٹ کروانے کا تجربہ؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے بہت انجوائے کیا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی یہی سوال کر رہا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے اسے سب سے زیادہ غصہ خود اپنے آپ پر آ رہا تھا، جو پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو اپنے ماریشس جانے کی اطلاع دیتی پھر رہی تھی۔ اصل میں ابھی یہاں کچھ کام باقی ہے، ہمیں جانے میں تھوڑے دن اور لگیں گے۔ بہت سوچ کر اس نے یہ بہانہ تراشا تھا، جو تھوڑا بہت بھرم تو رکھ ہی رہا تھا، پر یہاں مقابل کوئی اور نہیں سیف الاسلام تھا۔ بنا کوئی لفظ کہے اس نے تہمینہ کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا۔ تہمینہ کے لبوں کی مسکراہٹ پھیکی پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ سیف کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ سرسری سے انداز میں سیف نے جیسے بات کو ٹالا۔ وہ کسی کے بھی معاملے کو خریدنے والا شخص نہیں تھا۔ بتائیں کیسے یاد کیا؟ جو کام وہ کر رہا تھا آج ہی نمٹانا ضروری تھا، سو اس نے تہمینہ سے اس کی آمد کی وجہ پوچھی۔ میں بس ادھر سے گزر رہی تھی، سوچا آپ سے ملتی ہوئی چلی جاؤں۔ سیف کا شبہ یقین میں بدلنے لگا۔ اپنی پروفیشنل لائف میں اس نے یہ جملہ اتنی بار سنا تھا کہ اب وہ شمار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس آنے والے فیلڈ سے جڑے 99% لوگ یہی جملہ کہتے تھے، اور وہ اس کا بین السطور مطلب فوراً ہی سمجھ لیتا تھا۔ تہمینہ بھی یہاں کام لینے کی غرض سے آئی تھی۔ اصل میں وہاں کام شروع ہونے میں ابھی تھوڑی دیر ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی آفر قبول کر لوں۔ اس روز جو آپ نے فون وہ 1.5-2 ماہ پرانی بات کا حوالہ دے رہی تھی۔ بد تہذیبی تو تھی، مگر سیف بے ساختہ ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ وہ کام تو کب کا مکمل ہو چکا ہے تہمینہ، ورنہ ہمیں آپ کو لے کر ضرور خوشی ہوتی۔ اتنی جلدی؟ تہمینہ کے چہرے پر بڑی واضح مایوسی چھائی۔ سیف کے لیے یہ وقت بڑا مشکل ہوتا تھا جب اسے کسی سے بھی کام کے معاملے میں معذرت کرنی پڑتی تھی۔ اکثر ہی ایسا کرنا پڑ جاتا تھا، مگر وہ اب بھی اس کا عادی نہیں ہو سکا تھا۔ اصل میں ہمارا کام تو پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ آپ کے منع کرنے پر ہم نے جب ہی تقریباً آدھ گھنٹے میں ایک دوسری نئی آرٹسٹ کو لے لیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ لوکیشن پر آ چکی تھی۔ اس جیسے با اختیار شخص کو تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی، پھر بھی اس نے ایسا تہمینہ کی مایوسی کو کم کرنے کے لیے کیا۔ غلطی میری ہی تھی۔ اصل میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنا وقت ضائع کر دیں گے۔ بہت کو سنبھال چکی تھی اور سیف پر یہ ظاہر کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس کام کرنے کی کتنی خواہش مند ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، سیف الاسلام بنا کوئی تبصرہ کیے ہلکے سے مسکرا دیا۔ تجربہ کارانہ مہارت کا فقدان کسی بھی کام کی رفتار اور حسن کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔
اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ ویسے آپ کا ہمدانی صاحب کی پروڈکشنز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کا تو ان سے کوئی مقابلہ نہیں، مگر پھر بھی آپ کی نظر میں وہ کیسا کام کر رہے ہیں؟ چائے آ چکی تھی۔ تہمینہ نے ہاتھ میں کپ لیتے ہوئے اس سے یکدم ہی پوچھ لیا تھا۔ سیف کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس سے ہمدانی کے بارے میں پوچھ لے گی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں سب کے بارے میں نہیں، ہمدانی پروڈکشنز کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں اصرار کے ساتھ بے چینی بھی تھی۔ میں ان کے بارے میں دو ٹوک رائے نہیں دے سکتا، ایسی صورت میں جب کہ آپ ان کے ساتھ کام شروع کر چکی ہیں۔ سیف کا انداز اس بار اور بھی زیادہ نپاتلا تھا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلے کسی بھی لفظ کو لے کر تہمینہ کسی بھی شوبز کے رسالے یا اخبار کے صفحے کے لیے چٹپٹی سی خبر مہیا کر سکے۔ نئی لڑکیاں خبروں میں رہنے کے لیے عام طور پر اسی قسم کی بیان بازی پر انحصار کرنے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کا کام قطعی پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر نتیجہ حاصل کر رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا، تو پھر آپ کو ان کا کام پسند ہے؟ وہ جیسے کسوٹی کھیل رہی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ سیف بمشکل اپنی اکتاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھا۔ دیکھیں تہمینہ، اس کے کسی اور سوال سے پہلے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے سیف نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہمدانی پروڈکشنز ہو یا کوئی اور، میرے لیے سب ہی یکساں قابل احترام ہیں، اور ہر فیلڈ کا اپنا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے جس کا احترام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے بھی ہمیشہ صرف اپنے کام سے کام رکھا ہے، اور اس کے لیے ہم دیکھنے والوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس کا لہجہ بتدریج خشک ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ تہمینہ کو لگا جیسے وہ اب اس ملاقات کا خاتمہ چاہ رہا ہے، اور یہ بڑا توہین آمیز سا احساس تھا۔ ہمدانی کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد کا پہلا کچھ عرصہ اس نے جس طرح خود کو وی آئی پی سمجھتے ہوئے گزارا تھا، اس میں کمی آنے کے باوجود وہ اب اپنے امیج کو سنبھالے رکھنا چاہتی تھی۔ زبیر اس عرصے میں 2 بار کمرے میں آ چکا تھا۔ میں چلتی ہوں، بس یوں ہی ایک خیال آیا تھا کہ اگر فرصت کے ان دنوں میں آپ کے ساتھ کام کر لوں تو اصل میں مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کی آرزو ہمیشہ سے ہے۔ دیکھیں کب پوری ہوتی ہے۔ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئی وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ کام کی خواہش کا اظہار بھی اس نے شوقیہ فنکاروں جیسے انداز میں کیا تھا، اور سیف الاسلام کی نگاہوں میں وہ پہلے سے ایک شوقیہ فنکار ہی تھی۔ امیر ماں باپ کی بیٹی جس کے پاس کرنے کے لیے شاید کچھ اور تھا ہی نہیں۔ یہ لوگ کمیٹڈ بھی نہیں ہوتے، بس یوں ہی جیسے کوئی سودا سر میں سما جاتا ہے۔ اگلے چند سالوں میں یہ لڑکی یقیناً کوئی اور کام قطعی مختلف کر رہی ہوگی۔ اس نے تہمینہ کی حیثیت اور ذہنیت دونوں کے بارے میں قطعی غلط اندازہ لگایا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ زبیر سے کہہ رہا تھا، ہمدانی پروڈکشنز میں ایسے ہی لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، اتنے سالوں میں کتنے آئے اور گئے۔ تہمینہ سردار بھی اپنا شوق پورا کرے گی۔ زبیر بے پرواہ سے انداز میں اس کی باتوں کو آگے بڑھا رہا تھا، مگر سیف نے تنبیہی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کتنی بار میں نے کہا ہے کسی کے بارے میں بھی الٹی سیدھی رائے مت دیا کرو۔ سوری سر، مگر میں تو صرف آپ کے سامنے۔ زبیر ہنس پڑا۔ اتنے سال سے وہ اس کے ساتھ تھا اور سیف کے سارے اصول و قواعد ازبر کر چکا تھا۔ بڑی حد تک پابندی بھی کر لیا کرتا، مگر آنکھ بچا کر چوری چوری اپنا گوسپ کا شوق بھی پورا کرتا۔ سیف کا سیل فون بج رہا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، دوسری طرف شہوار تھی۔ آج میں یہاں آئی ہوں، تمہیں بتانا ضروری تو نہیں، مگر بعد میں پاپا کی الٹی سیدھی سننے سے بہتر ہے کہ میں خود تم سے اجازت طلب کر لوں۔ اس کا وہی محسوس لٹ مارنے کا سا سٹائل تھا۔ آج وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے گئی تھی، اور صادق چچا نے اس کے پہنچنے پر سیف کو مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ سیف کو پتا تھا کہ وہ صرف انہی سے تھوڑا سا دبتی ہے، اس لیے یہ رسمی سا فون کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ انہیں اس بات کی بہت فکر رہتی ہے کہ میں شوہر کی اجازت کے بغیر تو نہیں آ گئی۔ دوسری طرف سے وہ مستقل بول رہی تھی، لیکن وہ تمہیں کبھی کوئی نصیحت نہیں کریں گے۔ تم ان کی نگاہوں میں اسی طرح پاک پوتر رہو گے۔ تمہارے سارے ڈھکے چھپے کارنامے۔ سیف نے آہستہ سے فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ مسحری کے برابر میں ہی چھوٹی سی میز دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھا ہوا شیشہ برسوں سے ڈریسنگ ٹیبل کا کام دے رہا تھا۔
اب تو پرانا بھی ہو چکا تھا اور جگہ جگہ سے پالش بھی مدھم ہو رہی تھی۔ پھر بھی سامنے دکھائی دیتے عکس کی جگمگاہٹ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ سمیہ نے بالوں میں برش پھیر کر انہیں کھلا چھوڑا، ہلکے سے لپسٹک کے شیڈ سے ہونٹوں کی خوبصورتی کو دوبالا کیا، آنکھوں پر صفائی کے ساتھ لائنر لگایا اور پھر ایک تعریفی نگاہ خود پر ڈالی۔ اس کی رنگت قدرتی طور پر گلابی اور چمکدار تھی، اسے کچھ لگانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ پھر بھی یہ تھوڑی سی تیاری بھی اسے خود سے کچھ بنا دیتی تھی۔ اسے اپنے آپ پر وجہ طور پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے اس نے مسہری پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ امی، کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی۔ یہاں ہوں، امینہ بیگم نے کچن کے چھوٹے سے دروازے سے جھانک کر کہا۔ میں روما کے ہاں جا رہی ہوں، دیر سے آؤں گی۔ بالوں میں ہلکے ہلکے انگلیاں پھیرتے ہوئے سمیہ ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ امینہ بیگم نے ایک گہری نگاہ اس کی خصوصی تیاری پر ڈالی۔ کبھی کبھی وہ انہیں اتنی پیاری لگتی تھی کہ دل پر خواہ مخواہ کا ہی سہم طاری ہونے لگتا تھا۔ کھانے تک آ جانا، میں تمہارے لیے کوفتے بنا رہی ہوں۔ دانستہ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر وہ دوبارہ اپنی ہنڈیا کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ سمیہ نے اس پاؤ بھر قیمے پر نظر ڈالی جسے امینہ بیگم ابھی ذرا دیر پہلے ہی سل پر پیس کر فارغ ہوئی تھیں، اور عجیب سی شرمندگی محسوس کی۔ اتنے سے کیوں بنا رہی ہیں؟ کم از کم آدھا کلو قیمہ تو منگوا لیتی۔ منگوایا تو آدھا کلو ہی تھا، پر کیا فائدہ اتنا بنانے کا؟ باقی میں نے فریج میں رکھ دیا ہے، پھر کسی وقت پکا لیں گے۔ وہ مسالہ بھون رہی تھیں، دہی ڈال کر چمچ چلائی گئیں۔ میری بھوک تو ویسے ہی کم ہے اور تمہارے ابا بھی سالن کم ہی کھاتے ہیں، بیکار میں سالن بچا پڑا رہے، بہتر ہے کہ پکایا ہی کم جائے۔ اپنی کفایت شاری کے ان کے پاس ایک چھوڑ کئی جواز ہوتے تھے۔ آپ کے پاس کون سی شے فالتو پڑی رہتی ہے؟ سالن اگر 2 وقت کھا کر بھی بچ جائے تب بھی اسے جان نہیں چھوٹتی۔ اس کے مسالے میں چاول ڈال کر دوسری ڈش تیار۔ امینہ بیگم بے ساختہ ہی ہنستی۔ اس کے ہر وقت ہوتے اعتراضات کی اب وہ اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اگر اس وقت وہ ان چند کوفتوں پر اعتراض کیے بغیر سیدھی روما کے گھر چلی جاتی تو انہیں ضرور حیرت ہوتی۔ آپ اور ابا کھا لیجیے گا مہربانی کر کے، میں تو روما کے ہاں کچھ بھی کھا لوں گی، وہاں تو 10 چیزیں رکھی ہوتی ہیں ٹیبل پر، سرسری سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ واپس مڑ گئی۔ امینہ بیگم کے لبوں کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ وہ اسی طرح کوئی نہ کوئی دل توڑتی بات کہہ جاتی تھی جو تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحیح ملول تو کرتی تھی۔ تبھی کسی نے زور سے گیٹ بجایا۔ سمیہ قریب ہی کھڑی تھی، اس سے پہلے کہ امینہ بیگم خود گیٹ کھولنے آتی۔ وہ آگے بڑھ کر کھول چکی تھی۔ ایک اجنبی نوعمر لڑکا 2 بڑے شاپر اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ اکبر بھائی نے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ ہفتے تک سارے سل جانے چاہیے۔ لڑکے کے لہجے میں اجٹ پن بھی تھا اور اوپر سے حکمیہ انداز۔ سمیہ جیسی تنک مزاج کے لیے یہ کافی سے زیادہ تھا۔ تمیز سے بات کرو، یہاں نوکر بیٹھے ہیں تمہارے جو حکم چلا رہے ہو۔ لڑکے کا آگے بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ چھوٹے سے معمولی گھر کے زنگ خوردہ گیٹ کے دوسری طرف کھڑی سمیہ کا غصہ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ وہی جو اکبر بھائی نے کہا یہاں آ کر سنا دیا۔ پل کے چھوٹے سے وقفے میں اس نے خود کو بریالزمہ قرار دیا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ کام اگر وقت پر پورا نہیں کرنا تو لیتی کیوں ہو؟ زبردستی تھوڑی ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتمیزی سے بولا۔ چھوٹی سی عمر سے کام پر لگا ہوا لڑکا تھا، لوگوں سے بات بات پر الجھنا اور نمٹنا دونوں ہی سیکھ چکا تھا۔ کوئی کام وام نہیں ہو رہا یہاں، دفع ہو جاؤ، اور آئندہ۔ امینہ بیگم لپک کر آگے آئیں۔ کیوں الجھ رہے ہو؟ پیچھے ہٹو سمیہ۔ لاؤ بیٹا مجھے دو۔ ایک ہاتھ سے سمیہ کو پیچھے کرتے ہوئے انہوں نے وہ 2 بڑے شاپر تھامے۔ اکبر میاں سے کہنا کام انشاءاللہ وقت پر ہی پورا ہو جائے گا۔ وہ بڑی نرمی سے کہہ رہی تھیں۔ جی اچھا، السلام علیکم۔ مزید بدتمیزی کا ارادہ ترک کر کے اس نے بھی فوراً یہاں سے چل دینے میں عافیت سمجھی۔ امینہ بیگم گیٹ بند کر کے واپس پلٹی۔ سمیہ سامنے برآمدے کی چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک سرخی سی چھا رہی تھی۔ جاؤ، تم تو روما کے ہاں جا رہی تھی نا؟ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے اسے یاد دلایا۔
مقصد یہی تھا کہ وہ مزید جلنے کڑنے سے بچ جائے، مگر وہ بھلا یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی؟ یہ اکبر کون ہے؟ خالہ قمر کا بھتیجا۔ مختصر سا جواب دیتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئیں۔ سمیہ کو اٹھ کر ان کے پیچھے جانا پڑا۔ آپ کب سے جان گئی اسے کہ کام بھی لینا شروع کر دیا؟ قمر خالہ کا تو ہمارے گھر ایسا آنا جانا بھی نہیں ہے، اکثر آتی ہیں، 2 گھر چھوڑ کر تو ان کا گھر ہے۔ شاپ پر رکھتے ہوئے انہوں نے سمیہ کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ انہوں نے ہی اپنے بھتیجے کے ہاتھ سے کام دلوایا ہے، گارمنٹ کا کاروبار ہے اس کا، عورتیں وہاں فیکٹری میں جا کر کام کرتی ہیں، ہمیں تو بیچارہ گھر پر کام بھجوا رہا ہے۔ بڑی مہربانی ہے اس کی، ورنہ یوں کون کسی کا خیال کرتا ہے؟ امینہ بیگم کا لہجہ تشکر سے پر تھا۔ کس بات کی مہربانی؟ اس کی کہ وہ ہمیں ان ٹکے ٹکے کے لڑکوں سے بے عزت کرواتا ہے، یا اس کی کہ وہ فیکٹری میں ملنے والے پیسوں سے آدھے پر آپ سے کام کروائے گا؟ غضب خدا کا، یہ اتنا بڑا گھٹرا، اور صرف 4-5 دن کا ٹائم۔ سمیہ کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس کے سارے اندازے بالکل درست تھے۔ مزدوری فیکٹری سے آدھے پیسوں پر ہی طے ہوئی تھی۔ امینہ بیگم کی ساری عمر گھر میں ہی گزری تھی، انہیں گھر سے نہ نکلنے میں ہی عافیت محسوس ہوتی تھی۔ سو چاہے آدھے پیسوں پر ہی صحیح، انہیں ہر وہ کام بڑا سہل لگتا جو گھر بیٹھے مل جاتا تھا۔ لائیں مجھے دیں، میں قمر خالہ کے گھر واپس کر کے آتی ہوں۔ سمیہ کھڑی ہوئی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، اللہ کا شکر ہے کہ وہ گھر بیٹھے رزق کے دروازے کھول رہا ہے۔ اچھا بھلا 400-600 کا کام تو ہوگا ہی، فارغ وقت میں آرام سے کر لوں گی۔ ان کے منہ سے آرام کا لفظ سمیہ کو عجیب لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑے زور سے جلنے لگیں۔ جاؤ، روما تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، رحمت بوا کا نواسہ 2 بار تمہیں بلانے آ چکا ہے۔ انہوں نے شاپ پر ایک طرف رکھتے ہوئے اسے یاد دہانی کرائی تو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امینہ بیگم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کچھ بعید نہیں تھا جو وہ ابھی اس بحث و تکرار میں شام کر دیتی۔ دوپٹہ سر پر اوڑھو، انہوں نے تاکید کی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ روما کے گھر کی پچھلی دیوار سامنے ہی سے شروع ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر لگی مہندی کی باڑ والے احاطے میں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے بھی نہ تو اس بے عزتی کے احساس کو خود سے الگ ہونے دیا جو ابھی اس معمولی سے لڑکے کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی، اور نہ ہی ان 2 بڑے شاپر میں ٹھونس ٹھونس کر ڈالے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر کو جو ابھی سلائی کے منتظر تھے۔ محض چند 100 روپے کی خاطر، چند 100 روپے جن سے ڈھنگ سے چند دن بھی نہیں گزارے جا سکتے۔ ایک آگ تھی جو اندر مستقل ہی دہکی تھی، کوئی اندیکھا ہاتھ مستقل ہی جلتے بجھتے کوئلوں کو پنکھا کیے جاتا تھا۔ بہت سوچنے پر بھی اسے یاد نہیں آتا تھا کہ وہ کب سے تپش کے اس حصار میں قید ہے، شاید ہمیشہ سے ہی۔ بہت دور جا چکے بچپن کے کئی دن اس سارے تکلیف دہ سلسلے کے آغاز کے طور پہ یاد آتے تھے، جب روما سفید نیٹ کی فینسی فراک اور باب سٹائل میں کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کے گھر آتی تھی۔ اس وقت اس کا دل کیسے کیسے نہ چاہا تھا، مگر دونوں ہی چیزیں اس وقت کسی ناقابل دسترس تھیں۔ ایک بار اس کے بے حد ضد کرنے پر اس کے لیے سفید نیٹ والی فراک آ بھی گئی تھی، پلاسٹک کے پھولوں اور ریشمی ربن کے ساتھ سجی ہوئی، کسی منگل بدھ بازار سے خریدی ہوئی۔ اتنی فضول کہ امینہ بیگم کے لاکھ خوشامد کرنے کے باوجود بھی اس نے ایک بار بھی اسے پہن کر نہیں دیکھا تھا۔ بال کٹوانے ابا کو ناپسند تھے، سو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ امینہ بیگم اسے کسی بیوٹی پارلر لے جاتی، اس کے ضد کرنے پر خود ہی کینچی سے اس کے بال کاٹ کر برابر کر دیا کرتی۔ وہ بعد میں روما کی دادی نے بہت شوق سے اس کے بال بڑھانے شروع کر دیے تھے، مگر کٹے ہوئے بال خود سمیہ کی ہمیشہ بڑی کمزوری رہے، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بکھرے ہوئے۔ کس کر باندھی ہوئی چٹیا بھلا کیسے چہرے کی دلکشی میں اضافہ کر سکتی ہے؟ آج بھی اس کا یہی حال تھا۔ کالج میں داخلے کے پہلے ہی ہفتے میں اس نے ایک دن واپسی میں جب روما کے ساتھ نہیں تھی اپنے بال کٹوا لیے تھے۔ ابا نے اسے سامنے تو کچھ نہیں کہا، مگر امینہ بیگم اسے بہت دن ناراض نہیں تھیں۔ واقعات کسی تسلسل کے ساتھ نہیں بلکہ ٹکڑوں میں یاد آتے تھے۔ روما کی سالگرہ کے شاندار فنکشن
اس کا خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا کمرہ، اپنے امی ابا کے ساتھ کہیں گھومنے جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ ہلانا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ ایسے ہر موقع پر دل میں پلتا ہوا احساس محرومی مزید گہرا ہوا تھا، ایک گہرا تضاد تھا جو اسے مستقل ہی کنفیوز کیے رکھتا تھا۔ پیروں تلے چرمراتے پتوں پر قدم رکھتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں ہو کر پلٹی۔ داہنے ہاتھ کی طرف گھر کی پچھلی باؤنڈری وال پر بوگن ویلیا کے نارنجی پھول یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں سے باڑ اور بھی گھنی ہوتی تھی، وہاں لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ اندر والے احاطے میں جاتا تھا۔ رحمت بوا کا خاندان اسی کے ساتھ بنے کوارٹر میں مقیم تھا۔ سمیہ کو دیکھتے ہی کسی بچے نے لپک کر دروازہ کھولا تو وہ بغیر کسی طرف دیکھے آگے بڑھ گئی۔ رحمت بوا کی بیوہ بیٹی جو محض دعا سلام کرنے کی غرض سے آگے بڑھ رہی تھی، جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجال ہے جو مسکرا کر سلام دعا ہی کر لے۔ شرمندہ سی ہو کر وہ خود ہی خود بڑبڑائی۔ اپنے سادہ دل مالکان کے مقابلے میں روما کی یہ سہیلی جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، ان سب کو ذرا بھی نہیں بھاتی تھی۔ پچھلے لان سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ برآمدے میں آئی۔ لمبا سا برآمدہ خالی پڑا ہوا تھا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھے ہرے بھرے پودوں سے گھرا ہوا صاف شفاف پرسکون سا۔ یہاں قدم رکھتے ہی بڑی ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ اگر ہم نے اس تپتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کام کرنے کی بجائے یہاں بیٹھ کر اپنا کام کر لیا کریں تو… دل میں آئے بے ساختہ خیال کو اس نے خود ہی شرمندہ ہو کر جھٹکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کام کا ہی خیال جڑتا تھا۔ کچن سے بڑی مزیدار سے خوشبو آ رہی تھی، مگر وہ اس طرف جانے کی بجائے تیز قدموں سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ دوسری طرف سے بے حالی میں آتا ہوا ہارون بمشکل ہی اس کے ساتھ ٹکراؤ سے خود کو بچا پایا۔ ویری سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم… کوئی بات نہیں، سمیہ ہلکے سے مسکرائی۔ پہلے سے کسی کو بھی کہاں پتہ چلتا ہے۔ ہاں، ذرا حیرت سے اس نے سمیہ کی طرف دیکھا۔ آج گھر پر کیسے نظر آ رہے ہو؟ آفس کی چھٹی ہے کیا؟ ہارون کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بے تکلفی سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی آیا ہوں، کسی کے ساتھ لنچ پر جانا ہے تھوڑی دیر بعد۔ وہ عادتاً اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ سمیہ کی بے تکلفی، عمروں میں فرق ہونے کے باوجود اس کا نام لے کر مخاطب کرنا ہمیشہ ہی اسے عجیب لگتا تھا۔ کون خوش قسمت ہیں جنہیں تم لنچ پر ساتھ لے کر جاتے ہو؟ میں تو روما سے 10 بار کہتی ہوں کہ ہارون سے کہو کہ ہمیں باہر کھانے پر لے چلیں، تو وہ ہمیشہ کہتی ہے بھائی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بڑی شوق سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس سے گلہ کر رہی تھی۔ ہارون کو جھیم سا گیا۔ بات ایک طرح سے تھی بھی ٹھیک۔ روما کو وہ 10 بار باہر لے جاتا تھا، مگر جب بھی اس سمیہ کو بھی ساتھ لے جانے کی فرمائش کرتی تو وہ اسے صاف لفظوں میں منع کر دیتا تھا۔ حالانکہ نہ تو بد مزاج تھا اور نہ ہی بے مروت، پھر بھی اس کے اپنے محتاط اور سادہ طبیعت مجبور کیے رکھتی تھی۔ لگتا ہے میری کمپنی زیادہ بورنگ ہے تمہارے لیے، جب بھی تو… وہ غضب کی قیافہ شناس تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، تم لوگ جب بھی چلنا چاہو بتا دینا۔ ہارون کو اس بار کہنا ہی پڑا۔ وہ بہت نرمی سے بات کرتا تھا۔ اس میں اور روما میں شکل صورت کو چھوڑ کر باقی بہت سی چیزیں مشترک تھیں، اور اب جب وہ یہاں قریب کھڑا تھا تو اس کی شخصیت کی دلکشی کتنی اثر انگیز ثابت ہو رہی تھی۔ سمیہ نے کہیں اندر اس گہرے فخر کو اترتا محسوس کیا جو ہارون کے ساتھ کھڑے ہونے میں خود بخود پیدا ہو رہا تھا۔ مجھے ذرا کام ہے، روما شاید دادی کے کمرے میں ہے۔ اپنے طور پر وہ ہاسی کرٹسی نبھا چکا تھا، سو اب اس کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سمیہ وہیں کھڑی اسے دیکھے گئی جب تک وہ اسے نظر آیا۔ وہ جا چکا تھا، مگر سکون کا فرحت بخش سا احساس ابھی بھی یہاں باقی تھا۔ سمیہ کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی جھنجھلاہٹ اب غائب تھی۔ بے عزتی کا وہ احساس جو اس لڑکے سے اس نے اپنے گھر کے گیٹ پر وصول کیا تھا، یہاں اس بڑے سارے گھر میں کھڑے ہو کر بالکل ہی بے معنی سا لگ رہا تھا۔ کیا اس گھر کے گیٹ پر کوئی بھی اس ٹون میں بات کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اندر بڑھنے سے پہلے اس نے وہیں رک کر خود اپنے آپ سے پوچھا، مگر یہاں سلائی کے کپڑوں کے بھرے ہوئے تھیلے لانے کی ہمت ہی کون کر سکتا ہے بھلا؟ اپنے بے وقوفی بھرے سوال پر وہ خود ہی مسکرا دی۔ اس بار مسکراہٹ میں اس کی وہی محسوس تلخی گھل رہی تھی۔ خوشی کے کسی بھی عارضی وقفے کو وہ خود پر زیادہ دیر طاری ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔
وہ اپنی اوقات بھولنا نہیں بدلنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا ساری محرومیوں کو چن چن کر اکٹھا رکھا جائے۔ تکلیف کا احساس جتنا شدید ہوگا، اس سے چھٹکارے کی خواہش بھی اتنی ہی زوراور ہوتی رہے گی۔ یہ اس کا یقین تھا، اور وہ اس خواہش کو توانا رکھنا چاہتی تھی اس وقت تک جب تک وہ اس گئی گزری حالت سے مکمل طور پر چھٹکارا نہ پالے۔ اس ٹھنڈے خاموش سے کوریڈور میں کھڑے ہو کر سمیہ نے ایک بار پھر اپنی ترجیحات طے کیں۔ اندر سے میوزک بجنے کی ہلکی ہلکی سی مدر آواز آ رہی تھی۔ امتحانات کے اختتام پر یہ اب فرصت کے دنوں کا آغاز تھا۔ توقیر صاحب نے زین کے رشتے کی بات ایسے ہی نہیں چھیڑی تھی۔ ان کا ارادہ مصمم تھا، سو اٹھتے بیٹھتے اسی ایک خواہش کا ذکر جاری رکھتے، تقریباً سارا وقت گھر پر گزارتے تھے، سو اس ذکر میں اور بھی روانی آتی جا رہی تھی۔ زین کی شادی ان کے حواسوں پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ زین اور زارا تو پھر بھی بچے رہتے، اصل مشکل سے تو حسنہ بیگم دوچار تھیں۔ وہ نہ تو کوئی کمرہ بند کر کے بیٹھ سکتی تھیں اور نہ یوں ہی بے سبب گھر سے کہیں نکل سکتی تھیں۔ ان کے پاس توقیر صاحب کو اگنور کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، سو چپ چاپ سنے جاتی۔ شروع میں چند بار اعتراض اٹھایا تھا تو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ توقیر صاحب کے خیال میں زین کی شادی کے لیے ان کے خاندان سے ہٹ کر کوئی دوسری چوائس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسی لڑکیاں زمانے بھر میں ڈھونڈو گی بھی تو نہیں ملیں گی، آخر اسی خاندان سے رضا جیسا قابل داماد بھی تو نہیں ملا ہے، ورنہ اگر باہر دیکھتی تو یوں ہی کوئی چند ہزار کمانے والا ملتا۔ یہ تو ہمارے ہی خاندان کے لڑکے ہیں جو اس قدر ہائی سٹینڈرڈ کو چھو رہے ہیں۔ ان کی خود ستائی نہیں تھی، مگر اب اتنے عرصے کے بعد زیادہ تکلیف دہ لگنے لگی تھی۔ یہاں پھر شاید خود حسنہ بیگم کی اپنی قوت برداشت کم ہو چکی تھی۔ صبر کا ٹھنڈا گھونٹ جو انہوں نے ہمیشہ ہنس کر پیا تھا، اب گلے میں اٹکنے لگا تھا۔ زارا انہیں سمجھاتی تھی کہ جو کچھ جواب دینا ہے خود زین دے دے گا، وہ کسی بحث و تکرار میں نہ پڑے، مگر کسی وقت تو انسان بول ہی پڑتا ہے، سو وہ بھی ہزار احتیاط کے باوجود کہیں نہ کہیں بول ہی پڑتی۔ توقیر صاحب انہی چند باتوں کو لے کر تل ملائے ہوئے تھے۔ اصل میں تم خود نہیں چاہتی کہ زین کی شادی یہاں ہو، اسی لیے زین بھی کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ تم نے ہمارے خاندان کو کبھی دل سے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ حسنہ بیگم، ابھی کل ہی کافی دیر وہ اپنی بڑی بہن کے پاس بیٹھ کر آئے تھے اور ہو بہو انہی کے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حسنہ بیگم لاؤنج میں گوشت میں ڈالنے والی سبزی لیے بیٹھی تھیں، بنا کوئی تردید تصدیق کیے اپنا کام کیے گئیں۔ ساری عمر گزر جانے کے بعد بھی لوگ اپنے نہیں بنتے، یہ بات انہوں نے اب ساری عمر گوا دینے کے بعد جانی تھی۔ کیسی ماں ہو تم؟ اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی ارمان تمہارے دل میں نہیں، مائیں تو جوتیاں گھسوا لیتی ہیں بہو کی تلاش میں، اور تم ہو کہ آرام سے بیٹھی ہو، ہر ذمہ داری سے لا تعلق ہو کر۔ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بہت دیر بعد انہوں نے اس طرح پوچھا جیسے یوں ہی کسی کو ٹالا جاتا ہو۔ اب کیا کرو گی؟ سب کچھ تو بڑی آپا کر چکی ہیں، لڑکی بہت اچھی ہے، کسی دن چل کر تم بھی دیکھ لو۔ توقیر صاحب گویا منتظر ہی تھے۔ قریبی عزیز ہیں، کسی قسم کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم ملو گی تو دل خوش ہو جائے گا۔ اتنے دن کی تمہید کا نقطہ اختتام یہی تھا۔ آپ کے خاندان کی ہے تو ظاہر ہے کہ اچھی ہی ہوگی، پھر میں کیوں اعتراض کروں گی؟ ان کے دل کو دھکا تو لگا، مگر ابھی تک یہ اطمینان تھا کہ زین خود راضی نہیں ہوگا کسی طرح بھی۔ اسے خاندان کی ساری لڑکیاں ایک جیسی ہی لگتی تھیں، بے وقوف اور فیشن کی ماری ہوئی۔ چلو شکر ہے تمہاری سمجھ میں یہ بات بھی آئی، ورنہ میں تو تم سے خاصا مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو ان کی طرف سے مستقل ہی شدید مخالفت کا یقین لیے بیٹھے تھے، نہ اپنی حیرت پر قابو پا سکے اور نہ خوشی پر۔ پھر سوچ کیا رہی ہو؟ آج شام کو ہی بڑی آپا کے ساتھ ان لوگوں کے ہاں ہوا۔ ہماری والدہ مرحومہ کی طرف سے رشتہ داری ہوتی ہے ان لوگوں سے، بڑی آپا زیادہ اچھی طرح رشتہ داریوں کو سمجھتی ہیں، وہی تمہیں صحیح بتا سکیں گی۔ زین لاؤنج میں اس وقت داخل ہوا تھا جب یہ بات چیت بالکل آخری مراحل میں تھی، اور آج کل اس کی شادی کا ذکر گھر میں اس تسلسل کے ساتھ جاری تھا کہ وہ اس آدھی ادھوری بات سے ہی اصل بات لے اڑا تھا۔ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور ابو
وہ خاص طور پر ان کی طرف مڑا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو منع کیا تھا، پلیز اس بات کو ابھی مت چھیڑیں۔ گویا اس نے بہت نرمی سے کہا، مگر وہ حسب عادت غصے میں آنے لگے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے تم پر جو ہم تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے؟ صاف صاف کہو کہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ حسنہ بیگم نے ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ کو بمشکل دبایا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے ابو، بات صرف اتنی ہے کہ میں ابھی اس چکر میں نہیں پڑنا چاہ رہا، اور جب مجھے شادی کرنی ہوگی تو خود آپ کو بتا دوں گا۔ زین کو کہیں جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی، مگر توقیر صاحب کے پاس کوئی قصہ جلدی مختصر نہیں ہو پاتا تھا۔ بات سے بات نکالتے تو نکالتے ہی چلے جاتے۔ زین کو بھی پے در پہ ان کے کئی سوالوں کا جواب دینا پڑا۔ ایک لمبی سی معنی ہے سانس بھرتے ہوئے وہ آخرکار کسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ صاف کہو کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہو، کوئی لڑکی وڑکی پسند کر رکھی ہے؟ وہ اتنے یقینی لہجے میں اسے تصدیق چاہ رہے تھے کہ حسنہ بیگم بھی جو اب سبزی کی باسکٹ اٹھا کر کچن کا قصد کر رہی تھیں واپس بیٹھ گئیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ پہلی بار وہ ذرا بکھلاتا ہوا محسوس ہوا۔ توقیر صاحب کی نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمی رہی تھیں۔ ابھی نہیں کہہ رہے تو تمہاری اپنی کوئی مصلحت ہوگی، ورنہ فیصلہ تو تم کر چکے ہو۔ یقین و گمان کے بیچ بیچ رہتے ہوئے انہوں نے ہوا میں تیر چلایا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بس ابھی رہنے دیں یہ سب۔ وہ کہتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ تم نے کہیں کوئی اور خیال تو زین کے دل میں نہیں ڈال دیا؟ ان کی کھوجتی ہوئی نگاہ اب حسنہ بیگم کے چہرے پر تھی۔ ان کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ توقیر صاحب کا اشارہ سمجھنے میں انہیں بس پل ہی لگا تھا۔ توبہ کریں، میں نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح سکھایا پڑھا ہے؟ جو اب کروں گی۔ وہ ان کی اس طرح کی باتوں کی عادی تھی، سو اب ایسا افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنی بات دہرائی بھی نہیں۔ حسنہ بیگم موقع غنیمت دیکھ کر اپنا سامان سمیٹ کر پھر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایک چڑھتی ہوئی نگاہ انہوں نے توقیر صاحب پر ڈالی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اتنی سوچ بچار کے بعد وہ معلوم نہیں کیا کھوج کر نکالنے والے تھے۔ ان کی ابھی ابھی کی جانے والی قیاس آرائی بھی بڑے غضب کی تھی۔ حسنہ بیگم کا دل ابھی تک بڑے عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ کیا خبر ان کا اندازہ درست ہی ہو۔ ان کے دل میں خوش امیدی سر اٹھانے لگی تھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو شاید خود ان کی اپنی خوش قسمتی میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں تھا، پھر بھی امید کا جو سرا ان کے ہاتھ میں آیا تھا وہ بھی کیا کم تھا۔ دن کب کا چڑھ چکا تھا۔ سویرے سورج کی جو روشنی بڑی نرمی سے اس چھوٹے سے 2.5 چارپائی والے آنگن میں اتری تھی، اب دھوپ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ دن گرم ہو چکے تھے۔ مختصر سا گھر تھا۔ چھوٹے سے برآمدے کو پار کر کے دھوپ سامنے والے کمرے کی کھڑکی پر تھوڑی ہی دیر بعد چمکنے لگتی۔ جمیلہ بیگم نے ایک اکتاہٹ بڑی جمائی لی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھ تو بڑے دیر سے کھلی ہوئی تھی، مگر بستر پر دیر تک پڑے رہنے کی عادت آلسی میں مبتلا رہتی تھی۔ کھڑکی سے دھوپ اندر تک آ رہی تھی۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور ایک پلنگ پر سے چادر کھینچ کر کھڑکی سے اوپر لگی ہوئی ریلنگ پر بمشکل اٹکائی۔ اس کا بھاری بھرکم وجود اتنی ہی سی مشقت اٹھا کر ہی ہانپنے لگا۔ کرسی پر چڑھ کر خود کو بیلنس کرنا آسان نہیں تھا۔ سو اتری تو ساتھ ہی کرسی بھی ایک آواز کے ساتھ گر پڑی۔ تہمینہ کی آنکھ اس بے ہنگم شور کی وجہ سے کھلی۔ کیا مصیبت ہے آخر؟ صبح ہی صبح 11:30 بج رہے ہیں اور میں تمہارے لیے اس منحوس کھڑکی پر پردہ باندھ رہی تھی۔ جو یہ پاؤں مڑا ہے اس سے بھی زیادہ چڑچڑی ہونے لگی۔ 11:30 بج گئے۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھنا چاہا۔ 11:25۔ ٹائم صحیح تو ہے نا اس کا؟ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ٹھیک ہی ہوگا، یہاں کون سی گاڑی چھٹ رہی ہے کسی کی جو منٹ کا حساب رکھا جائے۔ ہر ایک کی شاہی سواری ہے، جب جی چاہے جائے، جب جی چاہے آئے۔ اف، تہمینہ نے اکتا کر کروٹ بدلی۔ اتنے چھوٹے سے سوال کا اتنا لمبا جواب۔ دروازہ بند مت کریں، میں بس اٹھ رہی ہوں۔ اپنے پیچھے اسے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو زور سے کہنا پڑا۔
چند منٹ یوں ہی سستی اتارنے میں لگے۔ آج کرنے کے لیے کچھ ایسا خاص نہیں تھا، وہی لگا بندھا ہمدانی پروڈکشن کے آفس میں جا کر بیٹھنا تھا، جہاں وہ دونوں بلائیں یقیناً پہلے سے آ کر بیٹھی ہوں گی۔ اس نے صبا اور شینا کو یاد کیا، جن کا ہمدانی پر کنٹرول بڑھتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کا خیال بھی اسے اپسیٹ کرنے کے لیے کافی رہتا تھا، سو موجودگی تو ناقابل برداشت ہوتی ہی تھی۔ وہ اب ہمدانی کے آفس میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں پا رہی تھی، جلدی کسی نہ کسی بہانے اٹھ جاتی، وہاں اسے روکنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ صبا نے تو ایک دو بار صاف لفظوں میں کہا بھی کہ اس موقع پر اس کا یہاں ہونا ذرا بھی ضروری نہیں، پھر بھی وہ ہمدانی کی خاطر تقریباً روزانہ ہی پہنچ رہی تھی، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کام کے آدمیوں میں وہ پہلا تھا جو اس کی مٹھی میں آ سکتا تھا، اتنا بھروسہ تو اسے خود پر تھا ہی۔ چند منٹ کالی سے کروٹیں بدل کر آخر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر آئی تو جمیلہ بیگم پیر پر آیوڈیکس مل رہی تھیں۔ پردہ کیوں نہیں ڈال لیتی کھڑکی پر؟ روزانہ کا یہی مسئلہ رہتا ہے چادر باندھنے کا۔ پیر اچھا خاصا درد کر رہا تھا، اوپر سے نہ کوئی ہمدردی نہ تسلی، بلکہ مزید کوتاہی جتائی جا رہی تھی۔ جمیلہ بیگم کا دل جل کر خاک ہونے لگا۔ بہت پیسہ رکھتے ہو دونوں باپ بیٹی میرے ہاتھ پر، جو میں اس شیش محل میں پردے لگاؤں گی۔ تینوں وقت کا جو مل رہا ہے نا، شکر کرو یہ بھی۔ اور یہ 3 وقت کا چولہا کس کے دم سے جل رہا ہے، یہ بھی یاد کر لیا کرو اماں۔ واش روم کی طرف جاتے ہوئے تہمینہ نے بنا مڑ کر دیکھے یاد دلایا۔ سب یاد ہے، بے فکر رہو، اولاد کی کمائی کھانا آسان تھوڑی ہے، تمہارے صدقے سب کا پیٹ بھر رہا ہے، یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ حالانکہ واش روم کا دروازہ بند ہو چکا تھا، مگر وہ اسی طرح بولتی بولتی کچن میں چلی آئی۔ تہمینہ نہا کر نکلی تو ناشتے کی ٹرے اس کی منتظر تھی، گھی میں تربتر پراٹھا اور رات کو ہوٹل سے منگوایا ہوا سالن۔ اماں، وہ جھنجھلاتے ہوئے کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی، یہ کھاتی ہوں کیا میں؟ میرے پاس تو یہی تھا اور یہی سب نے کھایا ہے۔ بڑی بے اعتنائی سے جمیلہ نے بھی جیسے حساب برابر کیا۔ میں سب جیسی نہیں ہوں، تمہیں بھی پتا ہے، کونے والی دکان سے ڈبل روٹی اور انڈے منگوا لو کسی سے۔ وہ ٹرے وہیں سلیب پر رکھ کر مڑنے لگی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہیں؟ وہ بہت حیرت سے بولی۔ اب اس ہفتے میں نے 5000 دیے تھے تمہیں اماں، کیا کرتی ہو اتنے پیسوں کا؟ آگ لگاتی ہوں تیرے پیسے کو، مت دیا کر، مجھے بڑا احسان ہے مجھ پر۔ مہنگائی کا عالم دیکھا ہے، ہوش اڑے جا رہے ہیں، اس دور میں 5 آدمیوں کا جہنم 5000 میں نہیں بھرتا۔ جمیلہ ناقص العقل عورت تھی۔ ایک فطری گھریلو پن جو عام طور پر عورتوں میں پایا جاتا ہے، اس میں ناپید تھا۔ سلیقہ، ترتیب، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا نہ اسے خود کبھی آیا تھا اور نہ ہی آگے بیٹیوں میں یہ صفات آ رہی تھیں۔ کام شروع نہیں ہوا ہے، ہمدانی سے کہاں تک ایڈوانس لیے جاؤں؟ تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کر خرچ کرو ماں، ابھی تو میرے پاس کوئی دوسرا کام ہے بھی نہیں۔ وہ اندر سے اپنا پرس لیے آ رہی تھی۔ زپ کھول کر جب اس نے 100 روپے کا نوٹ نکالا تو جمیلہ بیگم نے کنکھیوں سے اندر کی پوزیشن بھانپ ہی لی۔ تہمینہ کے پرس میں ابھی بھی اچھے خاصے پیسے تو تھے ہی، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، کیسے کہاں اتنا روپیہ اڑاتی ہے؟ دل ہی دل میں کھولتی ہوئی وہ مٹھی میں نوٹ دبا کر دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ سامنے تھڑے پر 2-4 لڑکے ہر وقت ہی اس دروازے کے سامنے کھل جا سمسم کسی امید لیے بیٹھے رہتے تھے، فوراً ہی اٹھ کر پاس آ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے آنٹی، کوئی کام ہے کیا؟ ہوش مزاجی سے پوچھتے ہوئے ان تینوں نے جمیلہ بیگم کے فربا وجود کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے صحن میں نگاہ دوڑائی۔ پرے ہٹو، سر پر کیوں چڑھے آ رہے ہو؟ ایک ذرا سا کام ہے، میں خود بھی کر لوں گی۔ وہ ان سب کی نیتوں کے حال سے اچھی طرح واقف تھی، مگر ایک جانا بوجھا سا تغافل برتتی تھی۔ نہیں آنٹی، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں، ہم ہیں نا، بتائیں کیا منگوانا ہے؟ اس بار پہلے سے بھی زیادہ اصرار تھا۔ جمیلہ نے جیسے بادل نخواستہ 100 کا نوٹ سب سے بہتر حلیے میں دکھتے لڑکے کی طرف بڑھایا۔ 1 درجن انڈے، ایک بڑی ڈبل روٹی، دودھ کا 1 لیٹر والا ٹیٹرا پیک، چائے کا پیکٹ، 1 مکھن کی ٹکیا۔ بتائے گئے سامان کی مالیت 100 روپے سے کہیں آگے پہنچ رہی تھی۔ ٹھہرو، میں تھوڑے پیسے اور دے دوں۔ جب وہ لڑکے پیسے لے کر مڑ رہے تھے تب جمیلہ نے کچھ اس طرح ظاہر کیا جیسے اسے یہ خیال ابھی ابھی آیا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، بعد میں دیکھ لیں گے، پیسے ہیں میرے پاس۔
وہ سڑک چھاپ ہیرو ایسے فخر سے مسکرایا جیسے زمانہ اس کے قدموں تلے ہی تو ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر دیکھو جلدی آنا، تہمینہ کو دیر ہو رہی ہے۔ فکر ہی نہیں کریں، ابھی گئے اور ابھی آئے۔ ان تینوں کی مستعدی دیکھنے کے قابل تھی۔ جمیلہ بیگم مسکراتی ہوئی دروازے سے واپس اندر مڑ گئی۔ صبح ہی صبح کچھ تو فائدہ ہوا، اس کا موڈ اچھا ہونے لگا۔ اسے پتا تھا کہ لڑکیاں وہ ساری چیزیں لائیں گے جو اس نے انہیں بتائیں، بھلے انہیں آپس میں چندہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس قسم کے کنٹریبیوشن کرنے کے اب تک وہ عادی بھی ہو چکے تھے۔ جمیلہ آنٹی کو خوش کرنا ان سب کے لیے اہم ہوتا تھا۔ واحر کو تہمینہ کی والدہ تھیں۔ تہمینہ اس لوئر کلاس آبادی کا سب سے نمایاں نام تھی۔ ان جیسے گھروں سے نکل کر وہ شوبز کے آسمان پر ستارہ بن کر چمکنے والی تھی۔ اس کا اکا دکا ایڈ پورے محلے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اور سب کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ بہت جلد کسی ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے ملک سے باہر جانے والی ہے۔ وہ سب باجماعت اس پر مرتے تھے، اب سے نہیں بلکہ سالوں سے۔ اس وقت جب وہ ایک نوعمر سی لڑکی کے روپ میں اپنے انوکھے سٹائل اور نت نئے فیشن کی وجہ سے یہاں سب سے الگ دکھنا شروع ہوئی تھی، اور اب جب وہ کسی کو یہاں نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، وہ سارے ناکام عاشق اس کی والدہ کی خوشنودی پر ہی نثار کرتے تھے۔ تہمینہ کے متعلق ساری معلومات انہیں جمیلہ بیگم کے توسط ہی ملتی تھیں، جو وہ بظاہر بڑے سرسری سے انداز میں انہیں پہنچا دیا کرتی تھی۔ تہمینہ کے سیل فون کی بیل ہو رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے تہمینہ کو اٹھ کر اندر کمرے میں جاتے دیکھا۔ اس کا پرس وہیں کرسی پر ابھی بھی پڑا تھا۔ چولہے کی آنچ ہلکی کر کے وہ تیزی سے باہر آئی۔ تہمینہ کے بولنے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس نے ذرا توقف کر کے اس کے فوراً باہر نہ آنے کا یقین کیا، اور رد کھلی زپ میں سے تیزی سے ایک ہرا نوٹ اڑایا اور توڑ موڑ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پورے 500 روپے۔ پیسوں سے زیادہ اسے کوئی چیز پیاری نہیں تھی۔ اسے پیسے جمع کرنا نہیں بلکہ انہیں خرچ کرنا اچھا لگتا تھا۔ 500 روپے پاس آتے ہی فوراً لون کا نیا سوٹ پروگرام میں شامل ہو چکا تھا۔ لڑکے سامان لے کر آ چکے تھے۔ جمیلہ بیگم نے ایک طے شدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے اپنا سارا فرمائشی سامان وصول کیا۔ اگر ٹیکسی وغیرہ منگوانی ہو آنٹی تو وہ جس نے نوٹ جمیلہ بیگم کے ہاتھ سے پکڑا تھا ایسی ذمہ داری سے پوچھ رہا تھا جو کسی رشتے کے حق سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں دیکھو ابھی تہمینہ کا کیا پروگرام ہے، کیا پتا اسے کار لینے آ جائے۔ جمیلہ کا لہجہ فخریہ تھا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ وہ تینوں واپس اپنی جگہ پر جانے کے لیے مڑنے لگے۔ تبھی جمیلہ بیگم نے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں تھما آج کا تازہ اخبار دیکھا۔ اے منّے ذرا یہ اخبار تو دکھانا، ابھی پڑھ کر واپس کر دوں گی۔ ہاتھ بڑھا کر اخبار لیتے ہوئے اس نے جواب سننے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ دروازہ کھٹاک سے بند ہو چکا تھا، اور وہ جسے منا کہا گیا تھا دوستوں کی دبی دبی سی ہنسی کے ساتھ اپنا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑوا رہا تھا۔ تہمینہ کی بات ختم ہو چکی تھی اور اب اس کا من پسند ناشتہ بھی سامنے تھا، پھر بھی وہ جمیلہ بیگم کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں پھر کہہ رہی ہوں اماں، تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کر رکھو، ابھی جب تک ٹھیک ٹھاک آمدنی شروع نہیں ہوتی ہمیں تھوڑا سا سنبھلنا پڑے گا ہی۔ مکھن کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے سادہ سلائس پر انڈے کا ٹکڑا رکھا۔ آمدنی تو اچھی خاصی ہوئی تھی، مگر تم نے تو سارے پیسے اپنے کورسوں اور کپڑے پر اڑا کر رکھ دیے۔ پرسنل گرومنگ کے جتنے کورس اس نے کیے تھے جمیلہ بیگم کے نزدیک سارے کے سارے ایک دم فالتو تھے۔ تہمینہ کے 10 بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکی تھی جو اس کی بیٹی کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی لائے تھے۔ تھک ہار کر اب تہمینہ نے اس اعتراض کا جواب دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں جو کہہ رہی ہوں بس وہ دھیان سے سنو۔ کیا ضرورت تھی کل حالہ کو 1000 روپے ادھار دینے کی؟ مجھے تو مینا نے بتایا رات کو۔ وہ ہفا ہونے لگی۔ سنا ہے کہ رات اور دوپہر دونوں وقت کا کھانا کھا کر گئی ہیں۔ سارے بچوں کے ساتھ تم نے کھانا بھی پھر باہر سے منگوایا؟ دونوں وقت کچھ پکا ہی لیتی۔ مینا کی دی ہوئی تفصیل 100% درست تھی۔ جمیلہ بیگم نے دل ہی دل میں چھوٹی بیٹی کو خوب سنائی۔ چگل ہور کہیں کی، ذرا سی بات میں 2000 تو رات ہی خرچ ہو گئے ہوں گے۔ حالہ کو صاف منع کر دینا چاہیے تھا تمہیں۔ اچھا بس، مجھے بھی عقل ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔
جمیلہ بیگم نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ نصیحت سننے کی اسے بھی عادت نہیں تھی۔ 1000 روپے کی خاطر کیا اپنی ناک کٹواتی؟ کیا کہتی میری بہن، یہ اوقات ہے جمیلہ آپا کی؟ بیٹی ٹی وی سٹار بن گئی ہے اور وہی پھٹیچر کی پھٹیچر 1000 روپے بھی نہیں دے سکی، اور یہ جو مینا ادھر کی ادھر کرتی رہتی ہے، پکا لیتی خود کھانا۔ مجھ سے تو اس گرمی میں 10 آدمیوں کا کھانا پکتا نہیں، صاف بات ہے۔ وہ بے پرواہی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹی کے پرس میں دکھائی دیے نوٹوں نے طبیعت میں مزید بے فکری پیدا کر دی تھی۔ ایسے نہیں چلے گا اماں، سارا پیسہ ایڈوانس میں نہیں ملتا۔ وہ تو ہمدانی ذرا کنٹرول میں ہے تو روپے پیسے کی اتنی پرواہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر زیادہ پیسے ہم نے پہلے ہی لے لیے تو ڈرامے کے آخر میں ہمیں کیا ملے گا؟ وہ خود بھی زیادہ فکرے پالنے کی عادی نہیں تھی، مگر اب فوکس رہنے کی کوشش شعوری طور پر کر رہی تھی۔ مل جائے گا پیسہ بھی، بہت کرم فرما مل جاتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ تہمینہ کو اپنی ماں کبھی کبھی بالکل فلمی اداکاروں کی ماں اور نانیوں جیسی لگنے لگتی تھی، حالانکہ ماں کا ماضی بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ وہ شدید غربت میں پلی تھی اور ساری زندگی حرص اور طمع کا شکار رہی تھی۔ تھوڑی سی فارغ البالی جو پچھلے کچھ عرصے سے اس کی زندگی میں آئی تھی، وہ بیٹی کے توسط ہی تھی۔ مجھے تو سب سے پہلے اس منحوس گھر کو چھوڑنا ہے، کسی ڈھنگ کی جگہ کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ مل جائے، میرے سر سے بڑی ٹینشن دور ہو جائے۔ یہاں کا تو پتہ بھی چھپانا پڑتا ہے کسی گناہ کی طرح۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے ماں کو شریک حال کیا۔ جمیلہ بیگم کی سمجھ میں اس کی بہت سی باتیں نہیں آتی تھیں، اس میں ایک یہ بھی تھی، گھر کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اپنے سب ملنے والوں کو بلایا کرو، انہیں پتہ تو چلے کہ تم نے کتنے خراب ماحول میں رہ کر اتنی ترقی کی ہے۔ کیا خبر کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر رحم کھا کر رہنے کی کوئی جگہ ہی تمہیں دے دے۔ جمیلہ بیگم نے بچپن سے لوگوں کو اپنے گھرانے پر رحم کھاتے دیکھا تھا، اور اس رحم کے عوض ملنے والی آسانیاں انہوں نے وصول بھی کی تھیں۔ سو انہیں یہی سیدھا سادہ فارمولا سمجھ میں آتا تھا۔ تم سے تو بات کرنی بھی فضول ہے اماں۔ تہمینہ نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے اماں، اب لوگ اپنی اصلیت کو نہیں ظاہر کرتے جب تک وہ ظاہر کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اب خود کو نیچا دکھانا کسی کو منظور نہیں۔ لوگ جو نہیں ہوتے خود کو ویسا ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو اس پر یقین کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر ایک بار لوگ مجھ پر رحم کھانے لگے تو پھر ہم ساری زندگی یہیں بیٹھے رہ جائیں گے، یہ سمجھ لو۔ جو تمہاری مرضی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لفظ جو سمجھ میں آیا ہو، جانا ہو تو بتا دینا، میں ٹیکسی منگوا دوں گی، کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ ہاں مہا روزانہ اپنے 1500 خرچ کر رہی ہو۔ جمیلہ بیگم نے اسے تھوڑا سا بینیفٹ دلوانے کا ارادہ کیا۔ ابھی اڑائے گئے 500 روپے اس طرح خود پر ہی جائز ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں جانا ٹیکسی میں۔ تھوڑی دیر بعد سامنے پڑے اخبار کے صفحات کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ بیزاری سے منع کر رہی تھی کہ بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اخبار کے شعبے سے متعلق صفحے پر شائع تصویر بڑے نمایاں رخ سے لی گئی تھی، سیف الاسلام اور شہوار سیف الاسلام۔ اس نے دھیرے سے تصویر کے نیچے لکھے ہوئے نام پڑھے اور ایک بار پھر بڑی حیرت سے اس تصویر کو دیکھا۔ معمولی سی شکل کی عورت جس کی بے ہنگم سی شخصیت اسے بالکل ہی ناقابل توجہ بنا رہی تھی، بے نیازی کے ساتھ سیف الاسلام کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں کی شخصیت کا تضاد اس تصویر میں بھی نمایاں ہو رہا تھا، اور آج پہلی بار اس نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے تہمینہ نے اس عورت کی قسمت پر رشک کیا۔ پتہ نہیں کیوں اب تک وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ سیف کی بیوی کوئی بے حد حسین عورت ہے جو اسے دوسری عورتوں سے بالکل بے نیاز کیے ہوئے ہے۔ آج یہ غلط فہمی یکسر دور ہوئی تھی۔ لسنرز، خوشبو کا سفر کی ایپیسوڈ 4 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔